अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 30 सूरत नाज़ियात आयत नंबर 27 से आज करेंगे। अंतुम क्या तुम अशद्दु ज्यादा सख्त हो खल्कन तख्लीक में अम या अस्समाउ आसमान बनाहा इसने बनाया इसे। ऐसा ही मजमून सूरत मुरसलात में और सूरत नबा में भी आ चुका है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत की, अपनी खलाकी की और अपनी कामल अल्लाह ताला का जो इक़्तिदार है और अल्लाह ताला की जो मलकियत है उसकी बात इस आयत में हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको मुखातिब फरमा कर कह रहे हैं कि क्या तुम ज्यादा सख्त और भारी हो या आसमान। अगर आप गौर करें तो इंसान जो है आसमान के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत ही हकीर चीज है। तो जैसे हम अपने आप को मुखातिब करें कि ए इंसान, अ, हम क्या जानते हैं आसमानों का, कायनात का इल्म, ऊपर क्या कुछ अल्लाह ताला ने बनाया। तो ए इंसान, तुम्हारे अपने ज़हन की तंगी है, तुम गौर करो और तुम आसमान ही को देखो। और अल्लाह ताला ने आसमान के लिए क्यों यहाँ पर पहले कहा, इसलिए कि आसमान को देखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कहीं दूर जाना नहीं पड़ता, कोई सफ़र नहीं करना पड़ता, ना कोई पैसे लगाने पड़ते हैं। और हम सुबह शाम हर रोज़ आसमान को अपनी आँखों से देखते हैं, हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं और आसमान हमारी आँखों के सामने है। और हम आसमान को देखने के लिए हमें, यानी एक बीमार बंदा भी ना लेटा है अगर बाहर सहन में या गार्डन में, तो वो भी आसमान को इजी देख सकता है। तो तुम आसमान पर गौर करो कि क्योंकि मसला क्या था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान का मैसेज दिया तो मक्का वालों ने जिस पे एतराज किया, दोबारा जिंदा उठने पर किया कि ये किस तरह मुमकिन है कि बंदा जब मर जाएगा, हड्डियां गल सड़ जाएंगी और अल्लाह किस तरह इनको दोबारा जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान का पैदा करना, यानी इंसान तो आसमान के आगे बिल्कुल ही मामूली सी चीज है। तो इंसान का दोबारा पैदा करना कैसे मुश्किल हो सकता है। तुम आसमान की तरफ देखो जो इतना भारी, इतना बड़ा है। तो अगर हम आसमान को हमने बनाया तो तुम क्या चीज़ हो, हम तुम्हें भी दोबारा बना सकते हैं, तुम्हें भी पैदा कर सकते हैं। बनाहा के लफ्ज़ आए हैं, अल्लाह ने आसमान को बनाया। बानी भी इसी से है, जैसे हम कहते हैं बानी है पाकिस्तान। तो आसमान के सामने हम इंसानों की हैसियत कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह ताला ने खुद ही इसको तामीर किया, बनाया। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब मैं इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें इस कायनात में बना सकता हूँ, तो इंसान तो एक हकीर की चीज़ है। उसको बनाना, दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब फिर दोबारा अल्लाह ताला अगली आयत में आसमान की तरफ ही इशारा करें, रफ़अ, इसने बुलंद किया, सम कहा, इसकी छत को, फसव्वाहा, फिर इसने दुरुस्त कर दिया इसे। यानी उसके गुबार जो होता है ना, उसको ऊँचा किया। आसमान देखा जाए तो एक तरह से ये डोम की तरह है। तो जैसे गुंबद होता है, तो हम आसमान को देखते रहते हैं। उसमें अल्लाह ताला जो कह रहे हैं, सम का जो है बुलंद करना, मोटा और दबीज़ करना, यानी छत की मोटाई और इसकी ऊँचाई और इसकी कद्दो-कामत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आसमान में ज़द-ए-निगाह तक देखना जो हमें नज़र आता है वही नहीं है, बल्कि आसमान एक ठोस और मोटी और दबीज़ चीज़ है,
جس میں دروازے بھی ہیں، اور یہ دروازے جو ہے نا یہ آج ان کو پورٹلز کہا جاتا ہے، اور اس کو ایون ناسا والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آتے ہیں تو ہر وہ اوپر سے آنے کے لیے ہر راستے سے نہیں، ان کو ایک اسپیشل جو خاص جگہ ہوتی ہے اس سے آتی ہے۔ پھر سورۃ کہف میں ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں فاتبع سببا، کہ ہم نے اس کو ہر چیز کے اسباب دیے تھے، فاتبع سببا، تو اس نے اس اسباب کی پیروی کی۔ تو اس کو عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وسائل دیے تھے، تو وسائل کی یہ لفظ آ سکتا تھا، انہوں نے ان کو استعمال کیا، یا کیونکہ اتباع آتا ہے کسی راستے پہ چلنے کے لیے، کسی کی پیروی کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے سفر تھے وہ زمین کے نہیں تھے، وہ آسمانوں پہ جو راستے بنے ہوئے ہیں وہ ان پہ کسی اور پلانٹ پہ گئے تھے۔ تو آسمان کی اونچائی زمین کے ہر مقام سے ہم کو برابر نظر آتی ہے، اور یہ یکساں ہے، اور اس کی نچلی اور اوپر کی دونوں سطحوں کو اللہ تعالیٰ نے ہموار بنا دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جب آسمان نظر آتا ہے نیلے رنگ کا، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ جیسے بادل ہیں اس طرح کا ہوگا، اوپر جائیں تو اوپر نکل جائیں گے، تو اصل میں یہ لائک اسکرین کی طرح ہے، اور اس کے اوپر دروازے ہیں، اور جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور جو روح کا سفر ہے، جو نیک روحیں ہوتی ہیں، ان کو جب اوپر لے جایا جا رہا ہوتا ہے، رشتے لے کے جاتے ہیں جنت کا کفن پہنا کے، پرفیوم لگا کے، تو پہلے آسمان سے بھی پوچھا جاتا ہے کون آیا، تو فلاں بن فلاں، تو پھر وہاں کے فرشتے بھی ساتھ لگ جاتے ہیں، پھر اگلے آسمان، پھر دوسرے تیسرے ساتھ میں، پھر اللہ کے سامنے وہ روح جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اس کو اس کا جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ یہ ان حدیث سے بھی معلوم ہے، اور پھر معراج کا جو سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بھی یہ معلوم ہے کہ جب آپ جبرائیل امین کے ساتھ گئے تو پہلے آسمان کے دروازے بھی پوچھا گیا کہ کون آیا، تو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو اندر سے دوسرا سوال کیا کہ بلائے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں جی بلائے گئے ہیں، تو پھر انہوں نے وہ دروازہ کھولا تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان آسمانوں کے راستے اور آسمانوں کے دروازے ہیں۔ پھر فسوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کر دیا۔ سورۃ اعلیٰ میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اور یہ تخلیق کے بعد کسی چیز کو اور خوبصورت بنانا ان معنوں میں آتا ہے۔ ایک ہوتی ہے تخلیق، جیسے کوئی چیز بناتے ہیں تو پہلے اسٹرکچر بنا دیتے ہیں، ایک ڈھانچہ بنتا ہے۔ جیسے اگر آپ یہاں کے گھروں پہ غور کریں، یہاں رہ رہے ہیں، آس پاس آپ دیکھتی ہیں نئے سب ڈویژنز بن رہے ہیں، گھر بن رہے ہیں، تو ایک ڈھانچہ سا بنا ہوتا ہے، دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ماچس کی تیلیوں کو نہ رکھ کے وہ سارے لکڑی کی جو لگی ہوتی ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہے کہ یہ ایک طرح سے ڈھانچہ بن جاتا ہے، اس میں پھر جو نقش و نگار، اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، دیواروں پہ وہ جو شیٹ راک لگائی جاتی ہیں، اور پھر وہ پاکستان میں جیسے اینٹوں سے بنتا ہے تو پلستر ہوتا ہے، ٹائلز لگتی ہیں، تو یعنی جو فنیشنگ جو ہوتی ہے، ٹچ ہوتی ہے نا، وہ خوبصورتی جو پیدا کرنا ہے وہ فساد کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ انجینئر میں دیکھیں تو اسٹرکچرل انجینئر ہوتا ہے، آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، تو جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے ان چیز میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر فسوا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا، درست کر دیا، خوبصورت کر دیا، فنیشنگ جو ٹچ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ آیت نمبر 29 پہ ہے، وہ اختشا، اور اس نے تعریف کیا، لیلہا، اس کی رات کو، وہ اخرجا، اور اس نے نکالا، دحاہا، اس کی دھوپ کو۔ اب لیل و نہار جو ہے نا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بات آسمان سے شروع کی، تو رات اور دن کی نسبت جو ہے نا اگر ہم غور کریں تو آسمان کی طرف ہو رہی ہے، کیونکہ چاند بھی آسمان پر ہے، سورج بھی آسمان پر ہے، اور سما کا لفظ جو ہے بلندی کے لیے، اونچائی کے لیے آتا ہے۔ سبع سماوات کی حقیقت کیا ہے؟ اب اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اب جو جو سائنس ترقی کر رہی ہے، جو جو اس میں نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ کیونکہ قرآن کے ساتھ پھیلی ہو رہی ہیں، تو نئی معلومات جو ہے اس سلسلے میں ہم کو حاصل ہو رہی ہے، اور ہم ہر روز جو مشاہدہ کرتے ہیں، سورج نکلتا ہے، دن آ جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اس میں جو اغتشا کا غا، تو اور شین کا غتش جو ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتے ہیں تاریکی کے۔ اور اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ وہ اخرجا، اسی میں کہا اخرجا، اس نے نکالا، دحاہا، اس کی دھوپ کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ صبح کے وقت جب سورج نکل آتا ہے نا، اس کی روشنی ہوتی ہے، وہی جب اس میں تپش اتنی زیادہ نہیں ہوتی،
اس روشنی اور دھوپ کو جو ایک خوشگوار قسم کی ہوتی ہے رات کی تاریکی کے بعد، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز کو ضحیٰ بھی، چاش کی نماز بھی کہا جاتے ہیں۔ وہ ٹائم ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے نام بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے رات کو تاریک کیا اور دن کو وہی نکالتا ہے، یعنی وہی دن رات جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو جب تک اہل زمین کے سامنے سورج آسمان پر رہتا ہے تو یہ ان کے لیے دھوپ کا وقت ہوتا ہے، دن کا ہوتا ہے۔ جب وہ غروب ہو جاتا ہے اور وہ چھپا رہتا ہے تو ان کے لیے یہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ اور سورۃ نبا میں بھی اس نام پڑھ چکے کہ ہم نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا، اور وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے معاش کے لیے، کام کاج کے لیے ہم نے بنایا۔ تو اندھیرا ہوتی ہے ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ اب میں آرام کروں۔ تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 30 پہ، والارض، اور زمین کو، بعد ذالک، اس کی، دحاہا، اس نے پھیلا دیا اسے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا۔ بعد ذالکہ سے پتہ چلتا ہے زمین کی تخلیق جو ہے اس کے بعد ہوئی، جبکہ سورہ حامیم سجدہ میں تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی تخلیق جو ہے پہلے ہوئی ہے، اور پھر آسمان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ متوجہ ہوئے۔ اکثر علماء نے بعد ذالک کی جو توجیہ کی ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد مزید برآں، جس سے ہم کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کی کچھ ہم، یعنی کسی نے کوئی برا کیا ہو تو اس کی ہم کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ بھی کیا وہ بھی، تو پھر ہم کہتے ہیں اور دیکھو اس نے تو یہ بھی کیا ہے۔ تو اس کی مثال قرآن ہی میں سورہ نون میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَعِیمٌ، ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑا اکھڑ مزاج ہے، اور پھر اس پہ کہا کہ پھر وہ بڑا بدنام بھی ہے۔ بعد ذالک مانی مزید، یعنی ہے تو بدتمیز بھی ہے، اس کا مزاج بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی بہت مزید بڑا، اس کا ریپوٹیشن بھی خراب ہے۔ تو ایسا ہے کسی کے اندر خرابیاں گنو تو کہو کہ مزید وہ ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے، حالانکہ وہ سارے اوصاف ایک ہی ساتھ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بعد ذالک کا جو ہے اس میں لفظ آیا ہے۔ اور دحا اور دہا دونوں معنی ایک ہی ہیں، اگر اس پہ تہا اور دحا کر لیں، دو صرف مختلف علاقوں کے الگ الگ تلفظ کی وجہ سے یہ دو لفظ بن گئے، ایک ہا کے ساتھ اور دوسرا خا کے ساتھ بنا ہے۔ تو قرآن میں یہ دونوں الفاظ صرف ایک ایک بار ہی استعمال ہوئے اور ایک ہی معنی میں آئے ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں جیسے بارش کنکریوں کو دور دور تک بہا کے لے جاتی ہے، تو دور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو دور دور تک بچھا دیا، جیسے کوئی بستر بچھاتا ہے نا، بیڈ، یا آپ کوئی کارپٹ دری یا زمین پہ کوئی چاندنی چادریں پھیلائی جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے زمین کے گول ہونے پر اس سے نا دلیل نکالی ہے، اس آیت سے۔ آیت نمبر 39، اخرجا، اس نے نکالا، منہا، اس سے، ماءہا، پانی اس کا، ومرعاہا، اور چارہ اس کا۔ اب ایسا ہے کہ زمین ہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے بنایا، آدم علیہ السلام جو ہیں مٹی سے بنے، پھر ہر انسان جو ہے جو یعنی جو آدمی عورت کا قطرہ مل کے ہوتے ہیں تو وہ خوراک ہی سے بنتا ہے، تو وہ زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے، اسی سے کھاتے ہیں تو وہ بنتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس زمین سے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کی ہر چیز اسی زمین سے پوری کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پانی نکالا اور اس کا چارہ بھی نکالا۔ اب چارے کا لفظ عموماً جو ہے جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ آگے آیت میں آئے گا متعلقم ولانعامکم، کہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپاؤں کے لیے بھی۔ تو جو کچھ بھی اگ رہا ہے، پانی بھی زمین سے نکالا، کنویں، ٹیوب ویل، بورم، جو بھی پانی جو زمین سے نکلتا ہے وہ زمین سے آتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے کہ جب زمین پیدا ہوئی تو آگ کا ایک انگارہ تھا، پھر یہ ٹھنڈی ہوئی، اس کے بخارات نکلے جنہوں نے گیسوں کی شکل اختیار کی، اور اوپر جا کر یہ بادل بنے اور بارشیں برسی، اور کہتے ہیں یہ ہزاروں سال بارشیں برستی رہی تھی۔
تو اس کی وجہ سے یہ سمندر دریا اور نہریں جو ہے نا وہ اس کے وجود میں آئے. اور زمین کہتے ہیں ٹھنڈی ہونے پر سکڑی. تو اس میں جب بارش ہونے سے پہلے جب زمین ٹھنڈی ہوئی نا پانی بخارات بن کر اوپر چلا گیا تھا. جب یہ ٹھنڈی ہو گئی تھی ابھی بارشیں نہیں ہوئی تھی تو کہتے ہیں یہ سکڑی. تو اس کے سکڑنے سے اس کے جو نشیب و فراز تھے اونچائی اور میدانی علاقے ہو گئے اور جو کتنی گہرائیاں تھیں کھائیاں تھیں وادیاں تھیں تو یہ بنی. جب پھر بارشیں ہزارہ سال بارشیں ہوتی رہی تو اس کے نتیجے میں یہ سمندر اور دریا جو ہے نا ندی نالے یہ وجود میں آئے. اب ایسا ہے کہ اس کا دوسرا مطلب اس کا کیا ہوگا نا. تو اسی زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا بخارات بن کر اوپر گئے پھر برسا بارشوں کی شکل میں. آج بھی اگر بادل اوپر نظر آتے ہیں نا تو اگر آپ غور کریں اس کے سائیکل پر تو پانی اوپر سے گرتا ہے. ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بارش ہم کو اوپر سے بارش کا پانی ہم کو اوپر سے مل رہا ہے. لیکن ہم سب کو معلوم ہے سائنس نے ہم کو بتا دیا کہ یہ سمندروں دریاؤں کا پانی ہی بخارات بنتا ہے تو اس کی شکل میں اوپر جاتا ہے. اوپر جب جاتا ہے تو بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اور قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بارشیں ہوتی ہیں یہ ٹھیک اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ ہوتا ہے. یعنی جتنا زمین سے بخارات بن کے پانی اوپر جاتا ہے بادلوں کی شکل میں اکٹھا ہوتا ہے اتنا ہی پانی دوبارہ زمین پہ آتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جیسے گلوسٹن کا ہمارا جو سمندر ہے بیچ ہے ادھر سے پانی گیا ہو تو وہ پانی دوبارہ گلوسٹن ہی میں آئے. پانی وہاں سے جائے گا لیکن زمین پہ جس جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا بارش وہاں برسے گی. زمین سے پانی جتنا جائے گا اوپر سے اتنا آئے گا لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی زمین پہ آ کر وہ پانی گرے. جہاں اللہ تعالیٰ کا وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ بادل سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں کی کھیتی کی طرف جا تو وہ آدمی پیچھا کرتا ہوا گیا. پھر اس سے پوچھا یہ آپ سب کو حدیث معلوم ہے نا. تو زمین ٹھنڈی ہوئی بخارات اٹھے گیسز بنی پھر وہ اس کی شکلوں میں بارش آئی اور پانی جمع ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے یہ انسانوں اور جانوروں کے لیے ہے. اور اسی سے آپ دیکھیں پانی نہ ہونا ڈراؤٹ ہو جاتا ہے جہاں پر کیا کہتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی ہیں پھر وہاں پر اپنے غلے اپنی فصلیں نہیں لگتی ہیں پینے کو پانی نہیں ملتا وہاں کے جانور بھی مر جاتے ہیں سبزہ نہیں اگتا. پھر باہر والی کنٹریز ان کو بھیجتی رہے لیکن جب اپنا نہ ہو تو باہر سے آیا ہوا جو مال ہے وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو یہ بارش کا آنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس سے زمین کے اندر سے جو نکلتا ہے اس کے لیے سورج کی روشنی بہت ضروری ہے. یہ ساری چیزیں مل کے جو نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اور یہ زمین و آسمان اور آپ دیکھ لیں بارش سورج چاند تارے جتنی بھی چیزیں کائنات کی بنائی ہیں یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان اور جنات کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اور یہی دو مخلوق ہوں گی جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل بھی ہونا پڑے گا جوابدہی بھی کرنی پڑے گی کہ ہم اس جو زندگی ملی تھی ہم کو جتنے بھی سال کی تھی اس میں ہم نے کیا کیا. اور جب وہاں اٹھیں گے تو انہی صورتوں میں آئے گا تو وہ کہیں گے تو ہم تو دنیا میں دن کی ایک گھڑی یا دن کا ایک پہر گزار کر رہے ہیں. تو پھر میں اور آپ غور کریں کہ ہم اپنی آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی جو فار ایور ہوگی جس کا کوئی یعنی اینڈ لیس ہے یعنی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو ہم اس کے لیے اس دنیا کی زندگی کو ہم وہاں جا کر کہیں گے کہ یہ دن کا ایک حصہ تھا یہ دن کا ایک پہر تھا. تو ہم اس ایک پہر کے لیے اپنی ہمیشہ کی جو زندگی ہے نا اس کو ہم برباد نہ کریں. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں ہم آلموسٹ 30 پارے پہ آ گئے ہمارا قرآن ختم ہو رہا ہے. اب بھی ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں اپنے اعمال کو صحیح کر لیں اپنے اخلاق کو صحیح کر لیں اپنے معاملات کو صحیح کر لیں تاکہ ہم جنت والوں میں ہو سکیں. تو ہم اپنے آپ کی غور کریں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے. اب قرآن ختم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں یہ چیزیں بنائی ہیں قدرتی چیزیں ان کی طرف کیوں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ہم کو بتا رہا ہے. اس لیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور ہم جو ہے من چاہی زندگی نہ گزاریں ہم رب چاہی زندگی گزاریں. آیت نمبر 32 والجبالا اور پہاڑوں کو ارساہا گاڑ دیا اس نے. اب ایسا ہے کہ
اس زمین پر سب سے زیادہ مضبوط اسٹرانگ جو چیزیں ہے بھی وہ پہاڑ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہاڑوں میں سرنگیں بنائی جاتی ہیں تو باقاعدہ ان کو آم، اڑایا جاتا ہے راستے بنانے کے لیے، اتنی سخت چیز ہے کہ انسان اس کو یعنی کسی اپنے اوزار سے اس کے اندر وہ نہیں کر سکتا، توڑ پھوڑ کے اس کے اندر راستے نہیں بنا سکتا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فائدے بہت بتائے ہیں۔ یہاں سورج اور پہاڑوں کا ذکر اس مناسبت سے آیا ہے کہ بارش کے نزول میں یہ دونوں چیزیں جو ہے اسباب بنتی ہیں۔ سورج کی حرارت سے سطح سمندر کے جو آبی بخارات ہیں وہ بنتے ہیں، اٹھتے ہیں، جو پہاڑوں سے ٹکرا کر اور ٹھنڈے ہو کر برسنے لگتے ہیں۔ اسی بارش سے نباتات اور چارہ اور غلے پیدا ہوتے ہیں، اور غلے انسانوں کی غذا کے کام آتے ہیں، اور گھاس جو ہوتی ہے یہ جانوروں مویشیوں کے لیے کام آتی ہے۔ تو اس میں جو لفظ آیا ہے ارساہا، آم، اصل میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو نا لنگروں کی طرح گاڑ دیا۔ یہ اینکر جو ہوتے ہیں نا، جب کوئی شپ آتا ہے تو اپنے وہ اینکر پہ لگا دیتے ہیں، انہوں نے زمین کے اندر وہ لنگر اینکر بنائے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ویسے آ کے شپ کھڑے ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سمندر کی لہروں سے وہ تو کر کر کے سمندر کے درمیان میں پہنچ جائے گا، جہاں انہوں نے پارک کیا ہے وہاں نہیں رہے گا۔ تو سمندر کی جو لہریں جو اچکولے ہوتے ہیں نا، اس سے وہ شپ موو نہ ہو سکے تو انہوں نے سمندر کے اندر وہ اینکرز بنائے ہوتے ہیں، اور شپ کے ساتھ جو چین ہوتی ہے وہ اس میں لگا دی جاتی ہے کہ وہ موو نہ ہو سکے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے، کہتے ہیں جب زمین کو اللہ نے بنایا تو وہ چکولے کھانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، اور اللہ نے بلند و پہاڑ جو ہے نا ارساج اینکر سے کی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دی۔ اب جتنے پہاڑ اوپر بلند ہوتے ہیں اتنے وہ نیچے بھی ہوتے ہیں، یہ الگ سے جیولوجی کا مضمون بن جاتا ہے۔ اور ہم سب کو پتا ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے، تو اس کو اسٹیبلائزنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مضبوط بنا دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے ان پہاڑوں کو لنگروں سے تعبیر کیا ہے، جس طرح جہازوں کو سمندر میں وہ کہتے ہیں نا جہاز جو ہے بحری جہاز جو ہے لنگر انداز ہوا، تو یہ وہی الفاظ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ آیت نمبر 33، متاع متان فائدے کا سامان ہے، لاکم تمہارے لیے، والے انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اب اگلی صورت اباسا آئے گی، اس میں بھی یہی مضمون آئے گا۔ متاع کہتے ہیں برتنے کی چیز، استعمال کرنے کی چیز، دنیا کو بھی متاع قلیل کہا گیا ہے۔ تو زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ ہم انسانوں کو مہیا کی ہیں، اور ہمیں وہ حاصل ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں گیس، پیٹرولیم، یہ دوسری جو گیس جو ہے جس سے ہم چولہے جلاتے ہیں، جس سے ہیٹنگ آن ہوتی ہے، ہیٹر آن ہوتے ہیں۔ امریکہ میں تو گیس، پیٹرول کو بھی گیس کہتے ہیں نا۔ تو تیل ہو گیا، مٹی کا تیل ہو گیا، اور زمین کے اندر کتنی معدنیات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے، تو ہم اس زمین سے نکلے ہیں، ہمارا مادی وجود اسی زمین سے بنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے منا خلقناکم ومنا نعیدکم ومنا یخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں اس سے بنایا، پیدا کیا، کس سے؟ منہا کی زمین کی طرح ہے، نعیدکم پھر ہم لوٹائیں گے تم کو، منہا اس میں یعنی زمین میں جب مر جائیں گے تو قبروں میں جب جائیں گے، تو یہ والا نعیدکم منہا یہ اشارہ ہے۔ یخرجکم ہم تمہیں نکالیں گے تارتن اخرى ایک دوسری مرتبہ، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور آئی ایس جی کی جو باڈی لے کے جاتے ہیں نا، میت کو جب دفناتے ہیں تو قبر میں جو ڈالتے ہیں نا، وہ شاید اس آیت کو بار بار رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو کسی جنازے کے ساتھ قبرستان جانا پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس آیت کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں۔ تو زندگی کا، حیات کا، جو دنیا کا سارا دار و مدار ہے وہ پانی پر ہے، وہ بھی اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے۔ کھانے کی تمام اشیاء، پھل فروٹ، اناج، فصلیں، جڑی بوٹیاں، سب کچھ اللہ تعالیٰ زمین سے نکال کے دے رہا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ علم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو کافی نہیں کر دیا تمہارے لیے، احیاء و امواتا، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے، یعنی ہم لوگ جو زندہ ہے ہماری بھی ساری چیزیں، ہر چیز، لکڑی ہو گئی درختوں سے مل رہی ہے، ریت، سیمنٹ، مٹی، مٹی سے اینٹیں بن رہی ہیں، سب کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دیں، حتیٰ کہ جو ہمارا کپڑا ہے، کپاس جو نکلتی ہے، کاٹن،
اسی سے بن رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین ہی سے دیا ہے, زندوں کے لیے بھی اموات ہے اور مردوں کے لیے. اب دیکھیں مردے اگر زمین میں دفن نہ ہوتے, اوپر ہی ہوتے, تو کیسی سچویشن پیدا ہو جاتی. تو یہ آیت نا اس مضمون کو میں نے جو آپ کو بتائی نا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, یہ اور اس مضمون کو کھول کے واضح کر دیتی ہے. آیت نمبر 34 پہ فَإِذَا, پھر جب جاءت آ جائے گی الطامہ آفت. اب یہ کہ تا مربوطہ ہے, یہ مونس ہے, تو جاءت جو ہے یہ صیغہ مونس کا اس کے ساتھ آیا ہے. پھر اس کی جو صفت آئی ہے وہ بھی دیکھیں, الکبریٰ, بہت بڑی, کبیر اکبر کی جگہ کبریٰ مونس ہی کی اس کی صفت اس کے ساتھ آئی ہے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آ جائے گی وہ مصیبت, وہ قیامت کی گھڑی, تام تا میم میم پورا ہو جانا, اور تام ایسی چیز جو ہر جگہ چھا جائے, جو ہر جگہ غالب آ جائے, وہ مصیبت جو چھا جائے, کسی کے لیے پھر زمین پر کوئی جائے پناہ نہ ہو, کوئی اس سے آنے والی چھا جانے والی مصیبت سے بچ نہ سکے گا. اب دیکھیں عموماً ابھی زمین پہ کچھ نہ کچھ آفات آتی ہے نا, تو کسی الگ علاقوں میں آ رہی ہوتی ہیں, کنٹریز میں آ رہی ہوتی ہیں, تو باقی لوگ بچ جاتے ہیں, یا کچھ کسی کو پہلے پتہ چل جائے, جیسے ہمارے یہاں ادھر ہیریکینز آ رہے ہوتے ہیں, ٹورنیڈو, پہلے پتہ چلے تو لوگ نکل کے چلے جاتے ہیں دوسری جگہ. لیکن سورۃ حج کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ زَلْزَلَةَ شَیْءٌ عظیم, کہ وہ قیامت کا جو زلزلہ ہے نا وہ بہت ہی عظیم بڑا ہوگا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے ہر حاملہ اپنا حمل رکھ دے گی. وہی مضمون میں تامہ میں تامیم آیا, ایسی مصیبت جو چھا جائے جس سے بچنے کے لیے کسی کے پاس کوئی پناہ گاہ نہ ہو. دنیا کی کوئی بھی سپر پاور اپنے آپ کو اس دن سے بچا نہیں سکے گی, ان کو کوئی شیلٹر نہیں ملے گا. ابھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب وہ آما کاٹن اور پتہ نہیں وہ ڈے آفٹر ٹمارو, یا انہوں نے کچھ موویز اس طرح کی, ڈونٹ لک اپ ایک آئی ہوئی ہے, اوپر مت دیکھو, تو اوپر سے کچھ وہ کامنٹ آ رہا ہے تو زمین پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں موویز میں پریزیڈنٹ بھی دکھاتے ہیں اور وہ اپنے لیے کوئی شپ بنا لیتے ہیں. تو کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اگر پانی پانی زمین پورا ہو رہا ہے تو وہ ایک بیری وہ بنا لیتے ہیں کر کے, آپ دوست ٹائپ کی چیز بنا لیتے ہیں, تو بڑے بڑے امیر لوگ اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور ایک اگر کہیں کہ اوپر جا رہے ہیں تو اوپر کے لیے کچھ اس طرح کا جیسے نا بنا لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, راکٹ ٹائپ کی چیز بنا لیتے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. یہ تو صرف موویز کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک شیلٹر بنا لیا کہ جب ورس سے ورس کنڈیشن ہوگی تو ہم اس طرح اس سے نکل جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا, یہ صرف انہی میں آپ کو جو دیکھتے ہیں اسی میں آپ کو دکھایا جاتا ہے. یہ قیامت کے دن کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا, یہ ہر جگہ ہر پوری کائنات کی چیز میں ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہوگی. اور 2012 جو مووی ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, یہ انہوں نے انسانوں نے ظاہر ہے ان کی کتابوں میں بائبل میں بھی یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کو بنا کے رکھا, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی وہ تو پھر کچھ اور ہی چیز ہوگی. یہ تو اپنے لیے ابھی کوئی نہ کوئی بچت کا سامان, اپنے لیے کوئی نہ کوئی پناہ گاہ اس طرح کی چیز بنا لیتے ہیں کہ جی ہم اس طرح بچ جائیں گے, لیکن اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا. یوم, آیت نمبر 35 پہ, اس دن یتذکر, یاد کرے گا, الانسان, انسان, ماں جو سعی, اس نے کوشش کی. اب دیکھیں ایک حدیث بھی ہے, اس کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. عمر کہاں گزاری نمبر 1 تھا, نمبر 2 جوانی کہاں گزاری, نمبر 3 تھا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اور آخری تھا علم حاصل کیا تو اس پر عمل کتنا کیا. اب دیکھیں ہم نے بھی علم حاصل کیا نا, تک آلموسٹ 10 سال ہونے والے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, آخری سپارے پر آ گئے ہیں. تو اب دیکھیں کہ ہم اپنے عملوں پر غور کریں کہ ہمارا عمل بدلا ہے نہیں بدلا ہے. جب میں پہلے سپارے سے شروع کیا تھا میں ابھی بھی ویسی ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا عمل نہیں بدلا ہے. اب 70 برس کسی کو ملے, 80 برس ملے کسی کو زندگی کے, تو وہ کہاں گزارے. خاص طور پر اس میں جوانی کا ذکر ہے. جوانی کا جو ٹائم ہوتا ہے قوت کا ہوتا ہے, جوانی دیوانی بھی کہا جاتا ہے. تو شاہ عبد القادر جو ہے انہوں نے سورۃ فجر کی آیت جو ہے نا, یوم یتذکر الانسان
اور अन्ना लहु ज़िक्रा, कि उस दिन इंसान का याद करना, नसीहत हासिल करना, गौर फ़िक्र करना, इबरत हासिल करना, किस फ़ायदे का? वो साथ इस आयत के ऊपर कहते हैं ना कि उसकी उसका क्या फ़ायदा होगा? अभी मौत के वक़्त भी ना बंदा क्यों कहता है, सूरत मोमिनून की आयत नंबर 99 से जब शुरू होता है कि हमारा जब फ़रिश्ता रूह कब्ज़ करने आता है तो फिर वो कहता है कि नहीं तू चला जा। अब मुझे मोहलत दे ताकि दुनिया में मैं ना लअल्ली आमलु सालिहा, कि मैं अच्छे अमल करूँ। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कल्ला, हरगिज़ नहीं। तो उस वक़्त जब टाइम ख़त्म हो रहा हो ना, तो उस वक़्त नसीहत हासिल करना कोई फ़ायदा नहीं देता। अभी हम लकी हैं, हम सेहत दी हुई है अल्लाह ने, अक्ल काम कर रही है, अभी हम नसीहत हासिल करें, अभी हम अपने आप को बदलें। तो दुनिया में नसीहत हासिल करनी है। इस सूरत में आयत नंबर अब जब आएगी 25-26, इन्न फ़ी ज़ालिका लाइब्रतन लिमन यख्शा, न कि नसीहत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने यख्शा, खशी, डरने की शर्त लगाई है। अब देखें, डरना ना हो ना तो वरना इंसानों और जानवरों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर हम दूसरों के अंजाम से दुनिया में इबरत हासिल ना करें, हम ना डरें, तो कोई इबरत कोई भी नहीं है, फिर कोई भी डरना नहीं है। कई बंदे होते हैं जो बहुत ढीठ होते हैं, वो ढीठ बनकर ज़िंदगी गुज़ारते हैं, वो टस से मस नहीं होते। उस दिन आखिरत के दिन इंसान पछताएगा कि मैंने कहाँ ज़िंदगी गुज़ारी है, मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने क्यों टाइम ज़ाया किया, मैं क्यों मनमानी करता रहा कि अब जो आगे जो हमेशा का जो मुझे नेमतें मिलनी थी, उनको मैंने अपने ऊपर जो है ना बंद कर दिया। तो क़यामत के दिन के 5 सवालों में से आखिरी सवाल है, इल्म हासिल किया तो अमल कितना किया? आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, इतना टाइम हो गया हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम अपने आप के ऊपर गौर करें, अगर हम नहीं बदले हैं तो अफ़सोस की बात है। फिर हमारी बदकिस्मती है, हम नसीहत हासिल अगर नहीं कर रहे हैं, हमें अपनी कब्र की, अपनी आखिरत की हमें फ़िक्र होनी चाहिए। हम दुनियादारी से, दोस्तों के सर्कलों से, महफ़िल से निकलें। ये दुनियादारी, ये दोस्तों के सर्कल, ये बरादरियाँ, ये फैमिली, ये ना आके कब्र में नहीं बचाएँगे, ये हमसे सवाल नहीं करेंगे। वहाँ पे सवाल अल्लाह ने करना है और जवाब हमने अल्लाह को देना है। हमने जवाब इन रिश्तेदारों को, इन दोस्तों को नहीं देना है। तो हम अहलुल कुरान जो है ना नज़र आए कि हम कुरान वाले हैं। तो ज़मीन में अल्लाह ने कहा ना कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह ने उनको कहा है कि ये मेरे अहल हैं। जो कुरान वाले होते हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे अहल हैं, मेरे कुनबे वाले हैं, मेरे कबीले। तो सवाल पैदा होता है कि क्या हम उनमें शामिल होना पसंद करते हैं? क्या हम उनमें शामिल होना चाहते हैं? क्या मैं उनमें शामिल हो गई हूँ? आज तो देखें पर्दे, हिजाब, दाढ़ी का मज़ाक है। महफ़िल में लोग ऐसे लोगों से मिलते नहीं है, कोई अबाया पहना है जो हिजाब में हो, उसको बैकवर्ड समझा जाता है। तो इस्लाम जब शुरू हुआ था तो गरीब था, गुरबा था, अजनबी। गरीब हम कहते हैं गरीब पोर जो होता है, लेकिन इस्लाम में गरीब का मतलब होता है अजनबी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत के करीब इस्लाम फिर गरीब हो जाएगा। तो आज देख लें जो बहुत दीनदार होते हैं वो इक्का-दुक्का नज़र आते हैं और मेजॉरिटी जो होते हैं वो दूसरे टाइप के लोग होते हैं। तो अब क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना पूरी जो ज़िंदगी की जो ये एक तरह की फ़िल्म है वो चलेगी कि तुम क्या-क्या करते रहे, तुमने क्या-क्या किया, और सूरतुल कहफ हम कल पढ़ेंगे। उसमें ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुनफक्कीन व मुशफिकीन के आते हैं, तो वो कहेंगे मा यक़ूलूना मा हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। तो वो कहते हैं कि किताब ववुदिअल किताब, जैसे नहीं कोई किसी के सामने किसी टेबल पे आके कोई चीज़ रख देता है, तो किताब अमालनामे रख दिए जाएँगे। इससे अंदाज़ा होता है कि कोई बहुत ही बड़ा कंप्यूटर होगा, उस पर ना उस बंदे की पूरी फ़ाइल होगी। जैसे हम आज ना हमारे लिए इस बात को समझना बहुत आसान है। सहाबा किराम के ज़माने पे या 50-100 साल पहले आप चले जाएँ, तो उस वक़्त इसको समझना मुश्किल था। मेरे और आपके लिए तो बहुत आसान है कि किस तरह कंप्यूटर पे फ़ाइल बना देते हैं, किस तरह सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। एक क्लिक करते हैं तो वो सी चीज़ चल जाती है। तो यही होगा क़यामत के दिन भी, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा, हर बंदे की उसमें फ़ाइल होगी, एक बस बटन दबाया जाएगा, बटन दबाने की ज़रूरत होगी, तो क्या होगा जब उसकी फ़िल्म चलेगी तो लोग चीख उठेंगे, कि हाय ये कैसा अमालनामा है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, कि इसने ना तो छोटी चीज़ छोड़ी और ना ही बड़ी चीज़ इसने छोड़ी, इसने तो हर चीज़ का अहाता किया हुआ है। ववजदू मा हाज़िरा, उसपे अगली उस सूरत काफ़ में आता है
پھر وہ پائیں گے حاضر جو انہوں نے کیا تھا دنیا کی زندگی میں۔ تو ایسا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو ابھی سے صحیح کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کرنے کا، اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا موقع دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ آیت نمبر 36، وہ برزت اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم، لمن اس کے لیے جو یرا دیکھتا ہے۔ برزت برزا کسی چیز کا نکل کر کھلے میدان میں آ جانا، سامنے آنا، گمنامی اور پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا، اور برز کے معنی فضا اور کھلا میدان، اور دعوت مبارزت بھی ہے، یعنی کسی شخص کا میدان جنگ میں آگے بڑھ کر دشمن کے کسی آدمی کو مقابلے کے لیے للکارنا۔ و برز کا میں بیمانی کسی چھپی ہوئی چیز کو نکال کر سامنے کھلے میدان میں لے آنا، یعنی اس دن جہنم کو سب لوگوں کے سامنے لے آیا جائے گا، خواہ وہ نیک لوگ ہوں یا بدکار ہوں۔ اسی کو دوسرے مقام پر اللہ نے کہا ہے وَإِنَّا مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ یہ صورت آئی تھنک طٰہٰ میں یا مریم میں آیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اس جہنم پر پہنچنے والا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجہول کا صیغہ آیا ہے کہ ظاہر کر دی جائے گی، تو جہنم سامنے کر دی جائے گی، ہر دیکھنے والے کو واضح طور پر کھلی نظر آئے گی۔ اب اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں علماء کی۔ نمبر 1 ہے، کہتے ہیں جہنم سب کو دکھائی جائے گی، اہل جنت کو بھی دکھائی جائے گی۔ یہ سورۃ مریم کی آیت تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی، بلکہ سب کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس کے اوپر سے گزریں گے۔ جیسے پل صراط کے بارے میں آتا ہے نا کہ پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور جنت جانے کے لیے ہر بندہ اب نیک و بد اس کے اوپر سے گزرے گا، اس میں آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس پل صراط کی ڈیفینیشن میں آپ کو پتا ہے وہ اندھیرے میں ہوگا، اور تلوار سے تیز، دھاگے سے پتلا، اور اس کے اوپر کوئی تو ایسے تیزی سے جائیں گے بجلی کی طرح، کوئی اونٹ کی سواری، کوئی گھڑ سوار کی طرح، منافق لوگ جو ٹمٹماتی بجلی ہوگی آن آف ہوتی ہوگی، اور پھر جو بدکار لوگ ہوں گے وہ گرتے جائیں گے، اس کے نیچے جہنم ہوگی۔ تو اب ایسا ہے جو جنت والے ہیں جب وہ جنت جا رہے ہوں گے تو وہ اسی پل سے گزر کر جائیں گے، تو وہ بھی اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے۔ تو اب ایسا ہے کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے، برے انجام سے ہم بچیں، اس جنت کی بلیسنگ جو ہے اس کو پانے کے لیے۔ اور اس کی دوسری رائے جو ہے اس میں کہ بعض کی رائے ہے کہ صرف کفار جو ہے نا، کافر لوگ ہیں ان کو دکھائی جائے گی، لیکن اکثریت کی رائے اس قرآن کی آیت کو لے کر کہ ہر دیکھنے والے کو لائی جائے گی۔ اور ایک اور جہنم کے بارے میں حدیث ہے جیسے کہ یہ آئے گی تو اس کی 70,000 لگامیں ہوگی، اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور غصے سے بے قابو ہو رہی ہوگی، اور وہ چاہے گی کہ ہر بد اور نیک کو اپنے اندر ڈالے۔ جیسے مرغی نہیں ایک اور جگہ آتا ہے جس طرح مرغی دانے لیتی ہے نا، ایسے چن چن کے لوگوں کو اس کی گردن ہوگی اور چن چن کے اپنے اندر ڈال رہی ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا ہم سب کو وارث بنائے۔ آیت نمبر 37، فَأَمَّا تو رہا وہ من جس نے طغا سرکشی کی۔ اب اس میں دیکھیں آ رہا ہے جو کوئی بھی سرکش ہوگا، یعنی جو بندگی سے نکل کر جو شیطانیت پہ چلا جائے گا، جو نفس کی غلامی کرے گا، جو نفس آتا ہے نا ہمارا، جس نفس اس کے پیچھے چلتا ہے، تو ہمارا مقام اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ عبدیت کا ہے کہ ہم عبد ہیں۔ اور اب ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الفاتحہ میں کیا تھا کہ ہم غلام ہیں، اور اس کی جو ہم نے 3 معنی کرتے ہوتے ہیں، غلامی، بندگی، پرستش، اس کے 3 معنی ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ غلام ہوتا ہے نا وہ مالک کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بے چوں اور چرا ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کو مانیں، یہ ابدیت کا مقام ہے۔ طغا طغیانی سرکشی کرنا۔ اب اس کے نا درجے بتائے ہیں علماء نے کہ جس طرح نیکیوں کے درجے ہوتے ہیں نا، کوئی نیکی کے اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے، کوئی درمیانی پہ، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی درجے بنائے ہیں لوگوں کے اعمال کے مطابق۔ اور صورت واقعہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں میں لوگوں کو
تقسیم کر دیا ہے۔ اولون السابقون نمبر ون، نمبر ٹو اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، جن کو دائیں ہاتھ میں مال نامہ ملے گا، اور اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے۔ تو ایسا ہے کہ مولانا رومی جو ہے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں، اس شعر کی میں آپ کو، شعر تو مجھے نہیں ہے، اس کی جو تفسیر یا اس کے اوپر جو ہے وہ بتاتی ہوں۔ چاہے میں درویش ہوں لیکن نفس اندر سے کہتا ہے میری مرضی چلے گی، میری یہ خواہش ہے اسے پورا کرو۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بندہ تو درویش بھی بن جاتا ہے، لیکن نفس تو اس کے اندر بھی اندر موجود ہے، وہ کہتا ہے یہ چاہیے وہ چاہیے۔ تو اب اس میں نا میں بتاتی ہوں کہ جس طرح نیکیوں کے درجے ہیں، ایک انبیاء ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام آ جاتے ہیں، پھر اولیاء کرام آتے ہیں، ایک عام بندہ ہے، پھر ایک اور بندہ ہے جو نمازیں بھی نہیں پڑھتا لیکن کلمہ کو۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو کفر میں بھی نہ فرعون کا درجہ آ جاتا ہے، شداد کا آتا ہے، حمان کا آتا ہے، پھر ایک طرف عام ایک بندہ ہوتا ہے کفر کے درجے کا۔ تو نفس جو ہے تسکین چاہتا ہے، عام آدمی اپنے لیول پر چاہتوں کو پورا کرتا ہے۔ اب ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے لیول پہ کرے گا، وہ تو بڑے بڑے خرچے کرے گا، اپنے نفس کی ہر چاہت کو پورا کرے گا۔ تو نفس جو ہے نا وہ تو بہت کچھ چاہتا ہے بندے سے، تو وہ تو پھر بندہ حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، جائز ناجائز کی نہیں کرتا کہ میں کس کا حق مار رہا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے طغیانی کیا ہے؟ جب بھی نفس کی غلامی ہو رہی ہو، وہاں اللہ کی حکم سے ہٹ کر ہوگی تو وہ طغیانی ہے، وہ تہا ہے۔ یعنی جہاں بھی اگر ہم نفس کر رہے ہیں نا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں جو اللہ نے بتایا، تو وہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ جائیں گے تو وہ طغیانی کے لیول پہ آ جائیں گے۔ تو اب ایسا ہے کہ دنیا میں دیکھیں ایک آخرت کے منکر لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے، ان کو جواب دہی کا ڈر ہوتا ہے، اور ایک بندے کو جواب دہی کا ڈر نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 37، وآثرا اور اس نے ترجیح دی الحیات دنیا کو، نہ سوری الحیات زندگی کو، الدنیا دنیا کی۔ اب یہ سرکشی تو غیانی کا یعنی ریزن کیا تھی، وجہ معلوم ہو رہی ہے کہ کیوں دی، کیونکہ وہ بندہ جو تھا مقام بندگی سے نکل کر سرکشی اور طغیانی میں کیوں آیا، کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا تھا، دنیا کے اوپر اپنی نفس کی تسکین چاہ رہا تھا، اور دنیا ہی دنیا چاہ رہا تھا، اس نے آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تو آج کل دیکھا جائے تو زیادہ تر یہی ہو رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 38 ہے، میں نے 37 بولا، اصل میں یہ آیت نمبر 38 ہے۔ تو دنیا میں اس کی عملی شکل جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، آخرت کو اس نے چھوڑ دیا، وقدم واخرا، تو آخرت کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کو اس نے آگے رکھ دیا ہے۔ وہ آخرت کو بھی چاہتا تھا لیکن اس کے لیے امانی خواہشات آ گئی ہیں۔ جنت مسلمانوں کے لیے بنی ہے، امانی کیا ہوتی ہے؟ یعنی انسان کی خواہش مسلمان ہے لیکن اس نے جنت کو خواہشات پر چھوڑ دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اتنا مین نہیں ہے اپنے بندے کو آگ میں ڈالے، ہم کلمہ گو ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے تو آج 100 طرح کے بہانے ہم نے بھی بنائے ہیں، تسلیاں تشفیاں ہم بھی اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ نہیں جنت تو ہماری ہے، یہ جو کافر ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن اب اس کا رزلٹ جو ہے وہ تو آخرت کے دن نکلے گا، تو پتہ چلے گا کہ ہم نے زیادہ کس کو فوقیت دی، دنیا کی زندگی کو دی یا آخرت کی زندگی کو دی۔ اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، اس میں دوام ہے، اور سارے فساد کی جڑ جو بتایا گیا انسان کی نفس ہے، نفس سرکشی پہ لگاتا ہے، نفس اپنی خواہشات کے لیے دہراتا ہے اور اپنی تسکین چاہتا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر قیامت کے دن نکلے گا۔ آیت نمبر 39، فَإِنَّا تو بے شک الجحیم جہنم ہیا وہی الماوا ٹھکانہ ہے اس کا۔ اب یہ جنت جہنم جو ہے نا، یہ عربی میں جو آتے ہیں نا، یہ مونس کی صیغوں میں آتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ ہیا مونس کی جو ہے ضمیر آئی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جو ہے نا، ماوا ٹھکانہ آیا ہے، اس میں ظرف زمان اور مکان کے آ جاتا ہے۔ یہ آوا یا ابی پناہ دینا، ثلاثی مجرد ہے کسی چیز کی طرف پناہ حاصل کرنا، آوا یوں بھی باپ فعال سے ہوگا تو پناہ دینا ہو جائے گا۔
अब ऐसा है कि पनाह की जगह भी है, पनाह लेने का टाइम भी, यानी इसमें ज़माना भी आ जाता है और जगह भी आ जाती है। इस आयत में आप गौर करें, इसमें तंज़िया अंदाज़ है। तंज़िया अंदाज़ है कि पनाह की जगह ठिकाना जहन्नम होगा। कोई मददगार नहीं होगा, कोई खैर-ख्वाह नहीं होगा। और सूरत हदीद में आता है, यही आग तुम्हारी रफ़ीक है, तुम्हारी मुनसो गमख्वार है। आग से अब तुम क्या करो, अपने दुःख दर्द बाँटो। अब आग के अंदर क्या हमदर्दी होगी? क्या वो इंसान को जलाना छोड़ देगी? तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आयत नंबर 40, व अम्मा और रहा मन वो जो खाफा डरा मकामा खड़ा होने से, रब्बी ही अपने रब के सामने, व नहा और उसने रोक लिया अन नफ्सा नफ्स को अनिल हवा ख्वाहिशात से। तो अब हमने एक करैक्टर पढ़ा ना, जो जहन्नम का है, मनमानी कर रहा है, सरकशी कर रहा है, तो गैनी वाला। तो ये कुरान का बेहतरीन असलूब है कि जहाँ पर जहन्नम का ज़िक्र होता है तो उसके साथ ही जन्नत का ज़िक्र भी हो जाता है। फासिक मुजरिम लोगों का ज़िक्र अल्लाह ने किया, तो अब अल्लाह ताला दूसरा नक्शा इस आयत में खींच रहे हैं कि क़यामत के दिन के तो 2 ही रिज़ल्ट्स हैं, 2 किरदार 2 किरदार हैं, 2 कैरेक्टर्स हैं। मैं और आप अपना-अपना मुवाज़ना करें, हम कंपेयर करें कि हम किस कैरेक्टर में फिट होते हैं। हम अपने आप को पहचानें कि हम किस ग्रुप वाले हैं। अब 2 किरदार 2 अंजाम हैं। आखिरत का पर्चा जो है पेपर आउट हो चुका है। सवालात हमको मालूम है, जवाब भी हमारे पास ओपन बुक टेस्ट है, हमारे पास मौजूद है। फिर भी अगर हम तैयारी नहीं करेंगे ना, तो फिर ये हमारी बड़ी बदकिस्मती होगी। एक किरदार जो नफ्स का गुलाम था, अब्दियत के मकाम से ऊपर उठ गया था, वो वहाँ पर हैरान खड़ा होगा, वो वहाँ पर पछताएगा। क्या है ये, मैंने क्या की? वो कहने का ना, सूरत नबा में पढ़ा कि काश मैं मट्टी होता, नहीं ये मेरे साथ क्या हो गया। दूसरा किरदार जो है, वो रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने से डरता रहा, जी इस आयत में जिसका ज़िक्र हो रहा है। उसको पता था कि क़यामत के दिन 5 चीज़ों का हिसाब होना है, कब्र में 3 सवालों का जवाब देना है। इस किरदार के जो आसाब थे ना, इसके ऊपर ये चीज़ सवार थी, जवाबदेही का डर कि मुझे जवाब देना है। अल्लाह ताला, जो मैं अमल कर रहा हूँ, इसका मुझे अल्लाह ताला पूछेगा। तो उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को दबाए रखा और वो अल्लाह से डरते हुए निहायत मुताअत और ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी गुज़ारता रहा। तो ऐसे ही लोग अल्लाह ताला कहते हैं वो जन्नत वाले होंगे और उनको हमेशा-हमेशा के लिए वहाँ पर दाखिल कर दिया जाएगा। उनका देखिए काम क्या था, उन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल में किया, नफ्स को दबाया। इंसान का नफ्स जो है ये ज़िद्दी घोड़े की मानद होता है। इसको बाँध कर रखना पड़ता है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम निकले, वरना तो ये है। तो इसको कहते हैं कि सरकश ना होने दो, इसको बेकाबू ना होने दो। जैसे एक घोड़सवार होता है ना, घोड़े के ऊपर सवार होने वाला, तो वो घोड़े की लगाम को खींच कर रखता है। अल्लाह की बंदगी में मज़बूत होना चाहिए, कवि होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए कि नफ्स पर हम गलबा पा लें, यानी एक मोमिन की ये शान होनी चाहिए। अपने नफ्स की लगाम को अपने कंट्रोल में रखें, ख्वाहिशात पर काबू पाएँ। नफ्स की ख्वाहिशात और उसके रोकने के दर्जात में क्या फ़र्क होता है? सवाल है कि नफ्स की ख्वाहिशात और उसको रोकने के दर्जात में क्या फ़र्क होता है? पहला दर्जा ये है कि बड़े-बड़े गुनाहों से बचा जाए, हराम से बचा जाए, फिर मुतशाबिहात से बचा जाए। हमारे यहाँ सूफिया का एक निज़ाम आया हुआ है, वो नफ्स को कुचलने की बात करते हैं। तो हमारे दीन में ना, वो उनकी जो थॉट है ना, वो मैच नहीं करती हमारे दीन के साथ। तो ज़ब्त नफ्स चाहे ज़ब्त नफ्स चाहिए हमारे दीन इस्लाम को। नफ्स को कुचलना नहीं चाहिए। नफ्स को कुचल देंगे तो वो बात नहीं बनती है। नफ्स इंसान पर हक रखता है, नफ्स खुशी इस्लामी निज़ाम से नहीं है, वो ईसाइयों के यहाँ है। तो सूरत हदीद में आता है, उन्होंने बंदिशें लगा दी और ये फिर पाबंद ना हो सके, उन्होंने अपने ऊपर लगा दी। अभी भी आप देखिए, इनके जो नन्स होते हैं, पादरी होते हैं, बन जाते हैं, लेकिन आपको उनके किस्से मिलते रहते हैं कि फलाँ के साथ उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब इसमें जो दूसरी बात थी इन दर्जों में, तो इसमें कहते हैं कि 2 हालात होते हैं। ये 2 हालात मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 1, दीन का निज़ाम गालिब है, हुकूमत है, इसके ज़िम्मे है तबलीग करना।
हम आम शहरी की हैसियत से रहेंगे, नवाफिल से अल्लाह का तकर्रुब हासिल करेंगे और इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँगे। नंबर 2 जो होगा यानी उसका दर्जा क्या करना है, दीन मग़लूब है, वहाँ मामला मुख्तलिफ होगा। उधर अपना वक़्त, अपनी तवानाइयाँ लगाएँगे इस दीन के ग़लबे के लिए। ये इसके बरक़्स सूरत होगी। ख़िलाफ़त राशिदा का दौर था, खुशहाली थी, खा रहे थे। फिर कुछ लोग दूसरी जंग की सूरत में ऐसा था कि कुछ लोग चले गए, कुछ नहीं गए तो फ़र्ज़ किफ़ाया हो जाता है। लेकिन मक्की दौर में हर मुमकिन कोशिश करनी थी यानी उस माहौल का हुक्म था कि इस दावत को, इस दीन की दावत को दें। तो हम देखते हैं कि आपने पहले बड़े सरदारों से, अपने रिश्तेदारों से शुरू करके फिर आपने गली कूचों में भी जब हज का टाइम होता था तो आप चले जाते थे, तो आप वहाँ जाके मिना में, ख़ैमों में जाके आप दावत किया करते थे। तो वहीं से खैर निकली। जो वो 6 लोग आए थे तो फिर जो मौसम बिन उमैर को लेकर गए और फिर क्या हुआ कि तीसरी बैत उक़बा हुई तो फिर आपको वो मदीना ले गए थे। आयत नंबर 41 फ़इन्ना तो यकीनन अल जन्नता जन्नत हिया वही अलमावा ठिकाना है उसका। अब देखिए अब जन्नत ता मरबूता के साथ भी आई है, तो हिया इसकी ज़मीर आई है। मावा जी मावा का भी मैं आपको बता चुकी हूँ और कुछ यही बताऊँगी कि जन्नत के बारे में बहुत सी हम लोगों ने हदीस की हुई है कि जन्नत क्या होगी, कैसा होगा, जन्नतियों को वहाँ जाके जो ब्रांच मिलेगा वो कैसा होगा। तो अब ऐसे अमाल करेंगे तो जन्नत उनका ठिकाना होगी। आयत नंबर 42 यसअलूना का वो सवाल करते हैं आपसे अनिस्साअता क़यामत के बारे में। अय्याना कब मुरसाहा ठहरना उसका। तो अरसहा पहले हमने पढ़ा लंगर अंदाज हुआ, इधर मुरसाहा आया है वो क़यामत कब आएगी। मुरसाहा फिर बता दूँ कि इसमें ज़र्फ़ ज़मान और मकान के लिए है, कब और यानी किस जगह। इतने हज़ारों की तादाद में अम्बिया आए, हर एक ने क़यामत से डराया। अब वो मक्का वाले कहते थे ना कि अब ये रसूलुल्लाह सल्लम अब तुम्हें डरा रहे हैं, तो वो अब वो कहते थे कि ये तो सिलसिला कब से चला है, कब आदम आया, इतने नबी आए, कितने हज़ारों साल सदियाँ गुज़र गई हैं, क़यामत तो आ नहीं रही है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मज़ाक करते थे कि ये क़यामत कब आएगी। ये अंदाज़ उनका हुज्जतबाज़ी का था। हदीस में एक मफ़हूम है कि अनकरीब एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा। अगर हम होते तो हम कई सवाल करते, उठाते, कब होगा, क्यों होगा, कैसा होगा, उसकी निशानियाँ क्या होंगी और किधर ज़मीन के किस टुकड़े से शुरू होगा, कहाँ आएगा। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप फरमाइए उस फितने से बचने का रास्ता क्या होगा? कितना स्मार्ट क्वेश्चन था उनका। इतना उन्होंने इस तरह सवाल किया, अपनी निजात का पूछ रहे हैं। उन्हें आखिरत की फ़िक्र थी और आज हमें दुनिया की फ़िक्रों ने मार मुकाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की खबर दे रहे हैं। उसमें कामयाबी का रास्ता क्या है, तरीका क्या है कि हम निजात पा सकें, इसमें भलाई का रास्ता कौन होगा? तो हमें भी इस तरह की यानी सोच रखनी चाहिए। आयत नंबर 43 फीमा किस फ़िक्र में है, अंता आप मिन ज़िक्राहा इसके ज़िक्र से। यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की बहस कर रहे हैं। तो आपकी इससे बहस नहीं है कि वो कब आएगी। रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बासत और क़यामत के दरमियान 2 उँगलियों का फ़ासला है, यानी क़यामत इतनी करीब है। अब आखिरी नबी आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब वो क़यामत आने वाली है। तो वो अब सवाल करते थे, मज़ाक उन्होंने बना लिया था कि क़यामत कब आएगी? तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से बात थी। इसका इल्म तो जब जिब्राइल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है। तो ये लोग जितना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ रहे हैं इस सिलसिले में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे। तो उसका सामने यही आता है, जवाब आता था कि सूरत मुल्क में भी आता है यसअलूनका अनिस्सा। तो वो कहता है कि इसका आप उनको कह दें कि इसका इल्म जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ही को है। तो इस बात का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। अल्लाह ताला ने इसका इल्म किसी और को नहीं दिया, निशानियाँ दी हुई हैं। तो क्योंकि अ, जब आपने कहा था सहाबा किराम को कि मेरे और क़यामत के करीब दौरान जो फ़ासला है 2 उँगलियों का है, आप आखिरी नबी थे, उसके बाद कोई और नबी आने वाला नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं ज़रा तेज़ आँधी भी आती, तो सहाबा किराम डर जाते थे कि क़यामत आ गई। हालाँकि उनको तो पता था ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे, मेहदी आएँगे,
یاجوج ماجوج آئیں گے، دجال آئے گا، اس کے باوجود وہ ڈر جاتے تھے۔ ان کے اعصاب میں ان کے دماغوں میں یہ جو قیامت کا ڈر تھا، خوف تھا، ہر وقت طاری رہتا تھا۔ تو ایک مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ آج ہم نے اس کے بارے میں بھی نا لطیفے بنا لیے ہیں۔ الا ربکا آیت نمبر 44، طرف آپ کے رب کے منتہا انتہا ہے اس کی۔ یہ صرف یعنی اللہ کے علم میں وہی جانتا ہے کب ہوگی، یا جیسے جبرائیل میں بھی میں نے بتایا آپ کو کہ یہ چیز یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ سے بات کرتے ہوئے قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہ کام ہے نا کہ ہم تیاری کریں۔ جیسے آپ نے کسی ملک میں جانا ہوتا ہے تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں نا، تو ہم نے بھی اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ مجھے کسی ایک عورت نے آ کے پوچھا تھا، بدوی نے یا آدمی نے، کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا تھا کہ اس کے لیے تمہاری تیاری کتنی ہے۔ آیت نمبر 45، انما بے شک انت آپ منذر ڈرانے والے ہیں، من اس سے جو یخشا ڈرتا ہو اس سے۔ ڈر لازمی شرط ہے ہدایت کے لیے، تقوی کے لیے۔ جب سورۃ بقرہ شروع ہوئی تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آیا تھا۔ تو ڈر نہیں ہوگا تو ہدایت نہیں ملے گی، جب ہدایت نہیں ملے گی تو نور جو رہنمائی ہے وہ نہیں ہوگی، صحیح راستے کی رہنمائی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم ٹھکانا ہوگا۔ نیکی اور بدی کی کم از کم فرق کرنے کی کیفیت ہر انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے، وہ فرق کر سکے کہ برا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فَلْيَعْمَلْ فَجُورًا وَتَقْوَىٰ اللہ نے الہام کر دیا ہے۔ اگر ضمیر مردہ ہو چکا ہے تو قرآن پڑھتے رہو، عمل نہیں بدلے گا۔ ضمیر مر گیا تو فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ کہا گیا کہ نبی آپ صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں، اس کو خبردار کر سکتے ہیں جو اس کا خوف رکھتا ہوگا۔ اب قیامت کے حالات پڑھ رہے ہیں، جنت اور جہنم کے پڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو کہ میرا حساب کتاب ہوگا، مجھے لوگوں سے نہیں ڈرنا، رسم و رواج سے مجھے نہیں ڈرنا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے۔ جہنم کی سختیاں، مشکلات، مصائب پڑھ کر خوف تو آتا ہے لیکن عمل نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو بدلے۔ جس کے دل میں خشیت ہوگی، قرآن کی یہ آیات پڑھ کر اس کے دل میں لرزہ طاری ہوگا، مزید نیکی کی طرف وہ پیش قدمی کرے گا۔ اب آخری آیت آ گئی ہے، کأنہم گویا کہ وہ یوم جس دن یرونہا اور دیکھیں گے، تو بریکٹ میں آیا وہ کہیں گے لم نہیں یلبسو وہ ٹھہرے الا مگر عشیتن پچھلا پہر اور ضحاہا یا پہلا پہر اس کا۔ تو جب قیامت حاضر ہوگی تو دنیا کی پوری زندگی اور یہ اب دنیا کی زندگی تو چلو جی 70 سال کی 80 سال کی زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں، چلو 100 120 کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لمبی ترین جو ہوگی، طویل ترین زندگی، وہ برزخ کی زندگی، قبر کی۔ اگر غور کریں تو برزخ کی زندگی دنیا کے مقابلے میں کئی گنا لمبی ہے، اور وہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا نا، تو اب دیکھیں اس دن یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، انسان کو ایک خواب لگے گی، ایک افسانہ لگے گا، ایک دھندلا سا تصور ہوگا۔ جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں نا تو صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک دھندلا آدھا یاد ہوتا ہے، آدھا یاد نہیں ہوتا۔ تو ہم کو وہ ایک یعنی پہر کے لیے یا ایک گھڑی کے مطابق لگے گی، تو اس کے لیے ہم ہمیشہ کی آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں۔ تو دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے آخرت کے مقابلے پر، تو ہم آخرت کے مقابلے پر اس دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ وہ ایک دن ہوگا، دن کا ایک پہر ہوگا، ایک حصہ ہوگا۔ ساری تگو ساری کوششوں کا مرکز جو ہے نا، سمجھ لیں وہ ایک دن ہوگا، ایک پہر ہوگا۔ اگر دنیا میں ہم تقویٰ کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو سمجھ لیں وہ ایک دن کا ہوگا۔ اس کے مقابلے پر ہمیشہ والی زندگی کو ہم کیوں خراب کریں؟ روایت میں آتا ہے، مجھے دنیا سے کیا لینا؟ آپ نے فرمایا میں تو ایک مسافر ہوں جو تھک کر ایک درخت کے نیچے سستا لیتا ہے۔ جو اب دیکھے درخت کے نیچے آرام کرے گا تو سارا سامان کتنا رکھے گا۔ تو آج دنیا کے لیے حرام حلال جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہے، دوسرے کے حقوقوں پر ڈالا جا رہا ہے، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ دنیا میں لڑتے جھگڑتے ہیں مال کے لیے، اولاد کے لیے۔ عزت دنیا کی عزت چاہیے، شہرت دنیا کی شہرت چاہیے، مال دنیا کا مال چاہیے، نہیں ہے پرواہ تو قبر کی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی نہیں ہے،
یہ دنیا متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو انسان اپنی زیادہ تر توانائیاں، قوتیں، اپنی کوشش جو ہے نا آخرت کے لیے لگائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك